يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب السما نحو السماء مترنما. अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, आप लोगों का रमज़ान कैसा जा रहा है? मेरी दुआ है अल्लाह से आप सब का रमज़ान बेहतरीन से बेहतरीन हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की हिम्मत अल्लाह दे, और उन इबादत को जो जैसी भी है, टूटी फूटी जिस तरह की भी है, जिस तरह का हम उसका हक अदा नहीं कर पाते, लेकिन अल्लाह हमें उसका ज़्यादा से ज़्यादा अजर अदा करे, क्योंकि हम अपनी सी एफर्ट पूरी कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें इस पे पूरा उतारे। जैसे जैसे रमज़ान एंड होने पे आ रहा है, आपको पता है कि रोज़े तो भागते जा रहे हैं, तेज़ी से गुजरते जा रहे हैं। आधा रमज़ान तो गुजर ही गया। वैसे वैसे जैसे दिल में एक अजीब सी उदासी सा, एक डेरा सा बनता जा रहा है। आप लोग मुझे बताएं, आप लोगों की दिल की कैफियत क्या है? मुझे तो यूं लगता होता है जैसे जैसे रमज़ान आखिरी दिनों में आ जाता है ना, वो बहुत इस तरह से जैसे आपकी कोई बहुत कीमती चीज़ आपसे जो है ना छिनती जा रही हो। रमज़ान में जैसा कि शैतान बंद होता है, हमारा दिल भी बहुत नरम हुआ होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, मैंने रह गई। उनमें से ये एक वीडियो है। ये बेटा मेरा, आपको जैसे पता है कि एक यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और यहाँ से घर से तकरीबन 2-2.5 घंटे की ड्राइव दूर है, और उसके लिए जो मैंने मील प्रेप बनाया था वो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई। इतनी बिजी लाइफ हो जाती है, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, और रमज़ान में एडिटिंग करना और स्पेशली वीडियोस को देखना, करना, बनाना, ये बहुत ही मुश्किल काम है। और मेरे जैसी बिजी माँ, जिसको वीक में एक दिन या 2 वीक के बाद एक दिन ऐसा ज़रूर होता है जिसमें मील प्रेप बना के करके और बेटे को ड्रॉप करके आना होता है, यानी मेरी ज़िंदगी की एक ड्यूटी और हो गई। मैं सोचा करती थी कि बच्चे बड़े हो जाएंगे तो शायद मेरे काम कम हो जाएंगे, आसानियां हो जाएंगी, लेकिन उल्टा हिसाब हो रहा है। जैसे जैसे बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, काम भी बढ़ते जा रहे हैं, और हमारी जो है ताकत कम होती जा रही है। जैसे यंग एज में हम जितने मर्जी काम कर लेते थे, थक जाते थे, अब मुझे लगता होता है कि उतनी एनर्जी नहीं रही, उतने काम नहीं हो पाते। मैं एक टाइम पे 4-4 हंडिया बना लिया करती थी, लेकिन अब मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता। अब मुझे लगता होता है कि एक मैंने सालन अगर चढ़ाया है तो दूसरी तरफ बर्तन धोने चली गई तो उसका प्यास जल जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई मासी, कोई छीमा, कोई काम करने वाली नहीं होती। हम ही यहाँ की मासियां हैं, हम ही महारानियां हैं, हम ही नौकरानियां हैं, तो सारे काम खुद ही करने होते हैं, तो फिर हम एट ए टाइम सारे ही काम करने की कोशिश करते हैं। मैंने आप लोगों को दिखाया कि मैं उसकी अफ्तारी की चीजें बना रही थी और पैक कर रही थी। पैटीज आप लोगों ने देखा, मैंने प्लास्टिक रैप से निकाल ली है। इस तरह से पैटीज की जो पट्टियां आती हैं उसके अंदर एक प्लास्टिक रैप लगा होता है, उसको मैं साथ में ही फ्रीजर के अंदर रखती हूँ, उसके अंदर ही रैप करके उसको फ्रीज करती हूँ पैटी को। उसका साथ ये होता है कि वो आपस में चिपकते नहीं, कोई लेयर नहीं लगानी पड़ती, और बड़ी आसानी से वो जो प्लास्टिक है वो अलग हो जाता है जब पैटीज हमारे फ्रीज हो जाते हैं। बस ये मेरी कुछ मील प्रेप थी, तैयारी थी बच्चे के लिए। मैं तो ये दे के आई थी जब रमजान शुरू हुआ था, उसका रीडिंग वीक था, वो घर में था और तकरीबन जो है 4-5 रोजे घर में रख के गया था। तो उसके बाद जो है हमने उसको छोड़ा और साथ में ये मैंने सारा मील प्रेप छोड़ा। अब यहाँ आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि आप मुझे बताएं कि मैंने उसके मील प्रेप में क्या क्या बनाया। मैं इस तरह से मैंने ये जो स्टिकर मेकर जो है ना, ये मंगवाया हुआ है एक प्रिंटर, इसके साथ मैं उसके ऊपर स्टिकर्स लगा देती हूँ ताकि वो उसका जो फूड है वो मिक्स भी ना हो बच्चों के साथ और उसको आसानी से पता चल जाए। मुझे कहता है कि मामा इसका क्या ज़रूरत है, आप ना लगाएं। फिर मैंने उसको बोला कि जब फ्रीज हो जाती है ना बहुत सारी चीज़ें, उसको पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन इस स्टिकर का ये फायदा हो जाता है कि उसको मैं जब लगा के देती हूँ वो बड़ी आसानी से निकाल लेता है। जब फर्स्ट रोजा आया तो मैंने उसको पूछा फोन करके कि बताओ जी बच्चे आपने क्या खाया, तो उसने मुझे पिक्चर भेज दी। पिक्चर बनाई हुई थी उसने, पैटिस बनाए थे और राइस गरम किए थे। राइस मेरी कोशिश होती है कि मैं 2 डिफरेंट काइंड के दे दूं ताकि उसका जो है ना दिल ना भरे और वो डिफरेंट किस्म के जो है राइस एंजॉय कर सके। एक जैसी चीजें खा के हम लोगों का दिल भर जाता है तो वो बच्चे मासूम बेचारे क्या करें। अब ऐसा है कि वो कभी कोई चीज गर्म कर लेता है, कभी कोई चीज गर्म कर लेता है, या फिर वो बाहर से मंगवा लेते हैं। इस तरह से उसका जो है टाइम जो है पास हो जाता है।
یہ تو فریزر کی چیزیں تھی میں نے آپ کو دکھائی جو افطاری والے آئٹم، وہ تو میں نے فریز کیے تھے، لیکن رائس وہ میں نے فریش بنائے تھے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ جب میں بیٹے کو کھانا دوں تو میں اسی دن تازہ بناؤں تاکہ اس کا زیادہ سے زیادہ ٹائم جو ہے وہ نکل سکے، کیونکہ کچھ فریج میں رکھتی ہوں میں اور کچھ فریزر میں رکھتی ہوں۔ فریج میں کافی دن پھر چلا جاتا ہے، اگر ہم نے باسی کھانا دیا ہو تو پھر وہ اگلے دن ہی ان کا ضائع جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو میری بس یہ ہوتی ہے کہ صبح اٹھتے ہی میں ناشتے کے بعد اس کی کوکنگ شروع کر دیتی ہوں، اور کوکنگ کے فوراً بعد جو ہے ہم اپنا سامان رکھتے ہیں اور ٹریول کرتے ہیں اس کو دے کے آنے کے لیے۔ یہ سب کچھ تیاری ہے۔ اس کے بعد یہاں سے ہم نے نکلنا ہے، اس کے ساتھ اس کے کوئی ایک دو اور فرینڈ پک کریں گے اور پک کرتے ہوئے ساتھ میں جائیں گے۔ بچوں کو ایک دوسرے کو فیور دینا بہت اچھا لگتا ہے، بالکل فری آف کاسٹ ہم جو ہے اس کے دوست جو ہے پک کر کے لے کے جاتے ہیں اور وہاں پہ ڈراپ کر کے آتے ہیں۔ موسم تو آپ لوگوں کو پتا ہے ہمارا سارا ہی رمضان خراب رہا ہے، ابھی ایک دو دن سے بہت اچھا ویدر چینج ہو رہا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ جب اتنی بیزی مام ہو تو اس کو تو ٹائم نہیں ملتا کسی بھی چیز کا۔ تو میں نے راستے میں سوچا کہ کیوں نہ میں سپارہ رکھ لوں، تو میں پڑھتی جاؤں گی۔ لیکن ایسا ہوا کہ راستہ اتنا لمبا تھا کہ جاتے ہوئے بھی اور آتے ہوئے بھی سپارہ میں ایک لے کے گئی تھی، پھر اس کے بعد میں نے فون پہ جو ویب سائٹ ہوتی ہے قرآن کی وہ کھولی اور وہاں سے پڑھنا شروع کر دیا۔ اس طرح سے میرا ٹریول تو ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا جو ہے قرآن بھی پڑھا گیا۔ موسم آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ خراب ہے، اس طرح کے موسم میں ٹریول کرنا اور زیادہ مشکل لگتا ہے۔ میں اپنے ساتھ ایک بلینکٹ رکھتی ہوں اور اپنے جو کپڑے تو پہنے ہی ہوتے ہیں ہیوی، اور اس طرح کی ایمرجنسی چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ جیسے آپ کی گاڑی کے اندر ٹائر میں ہوا بھرنے والا کوئی نہ کوئی ڈیوائس ہوتا ہے، آپ کے ایکسٹرا کپڑے ہوتے ہیں، جیکٹس ہوتی ہیں، کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر کہیں راستے میں ٹریفک جیم ہو، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کچھ ہو جائے، تو آپ کے پاس اگر گیس ختم ہو رہی ہو تو پھر بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ ہم لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی ہم سفر سٹارٹ کرتے ہیں گاڑی کی گیس فل کر کے پھر نکلتے ہیں۔ آپ پاکستانی سوچ رہے ہوں گے کہ گیس کس طرح کی، یہاں پہ پیٹرول کو گیس کہا جاتا ہے۔ یہاں کی انگلش اور پاکستان کی انگلش بہت فرق ہے، کیونکہ یہ یہاں پہ امریکن انگلش بولی جاتی ہے، پاکستان میں برٹش انگلش بولی جاتی ہے۔ بہت ساری چیزوں کو ہم نے یہاں پہ آ کے سیکھا، یہاں پہ بہت ساری چیزیں جو ہیں ڈیفرنٹ وے بولی جاتی ہیں۔ پاکستان میں ہم سمارٹ کو کہتے ہیں جو پتلا دبلا ہو، یہاں پہ سمارٹ کو چلاک کو کہتے ہیں۔ اس طرح کے بہت سارے لطیفے بھی ہمارے ساتھ ہوئے تھے جب ہم نئے آئے تھے، لیکن آہستہ آہستہ سیکھ ہی گئے۔ پھر اس کے بعد ہم لوگ یہ سفر کرتے ہوئے پہنچ گئے ہیں اب سٹی میں۔ یہ لندن سٹی ہے، یہاں پہ لندن سٹی ہے، لیکن اس کی آپ دیکھیں گے کہ سٹریٹس کا نام بھی لندن ہی کی طرح سے ہے، یعنی جو انگلینڈ لندن میں ہے سٹریٹس کا نام وہی یہاں پہ بھی انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ شروع میں بڑا میں کنفیوز ہوا کرتی تھی، یہ کیا لندن کینیڈا والا یا لندن انگلینڈ والا۔ بس ہم لوگ پہنچ گئے تھے یونیورسٹی، پہلے بیٹے کو ڈراپ کیا کیونکہ اس کی کلاس کا ٹائم ہو رہا تھا۔ مجھے کہتا تھا کہ ماما آپ میرے اپارٹمنٹ میں جائیں اور ویٹ کریں اور میں آپ کو کلاس کے بعد آ کے ملتا ہوں۔ ہم لوگوں نے اس کو ڈراپ کیا تو یہاں پہ بچوں کا بڑا ہی اچھا سا ایک نظارہ مل رہا تھا دیکھنے کے لیے۔ میں نے کچھ ریکارڈنگز یہاں کی یونیورسٹی کی ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، لیکن وہ اب ان رمضان کے بعد کروں گی۔ بہت ہی خوبصورت سا سما تھا، بچے آ رہے تھے جا رہے تھے، پر رونق سا ماحول ہو رہا تھا۔ بہت ہی خوبصورت یونیورسٹی ہے، ساتھ میں دریا چلتا ہے، اتنا پیارا یہاں کا ویو ہوتا ہے۔ وہ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ رمضان کے بعد ہی شیئر کروں گی، کیونکہ رمضان میں تو بہت مشکل ہو رہی ہے، رمضان کی اپنی ریکارڈنگز نہیں کر پا رہی میں شیئر۔ تو یہ تو رمضان کی ریلیٹڈ تھی کہ میں نے کیسے بیٹے کا میل پریپ کیا اور کس طرح سے ہم نے اس کو ڈراپ کیا اور کہاں جا کے ہمارا اینڈ ہوا دن۔ اب یہاں سے ہم لوگ گئے تھے گھر۔ بچے کے آنے سے پہلے جب آپ دیکھیں ماں باپ جاتے ہیں نا گھر میں تو وہ 100 کام کرتے ہیں، تو میں کچن سے نکل کے گئی تھی، سیدھی اس کے کچن میں چلی گئی۔ یہ مسجد ہے لندن کی، لندن ماسک، یہ بہت بڑی مسجد ہے، بہت پیاری مسجد ہے۔ کبھی میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کی ان سائڈ ویڈیو بھی شیئر کروں گی، بہت ہی پیاری ہے۔ بالکل اسی کے پاس میں ہی بچے کا گھر تھا۔ یہاں پہ بالکل اس کے ساتھ میں ہی ایک نا کسی آدمی نے بہت سارے جو ہے نا گھر لے کے اسٹوڈنٹس کو ہی رینٹ پہ دیے ہوئے۔ پھر آپ دیکھیں میں سیدھی کچن میں گئی ہوں، اس کا پہلے فریزر سیٹ کیا، پھر اس کے بعد کچن کلین کیا، تو گھر آ کے پھر کچن کلین کیا۔ آ کے میں بیٹی کو بھی کہہ رہی تھی اور کسی سے بھی بات کر رہی تھی تو یہی کہہ رہی تھی کہ دیکھیں یہ ہوتی ہے ایک ماں، کہ میں کچن سے نکل کے گئی دوسرے کچن میں، وہاں جا کے صفائی کی، کام کیا، اور اس کچن سے نکل کے آئی گھر کے کچن میں، وہاں پہ آتے ہی جو میں برتن وغیرہ چھوڑ کے گئی تھی ان کو صاف کیا اور کام کیا۔
بیٹی کا ٹائم ہوتا ہے پڑھنے کا تو اس کو میں نے بادر نہیں کیا۔ باہر کا موسم بہت ہی خوبصورت ہے، یہ بہت ہی پیارا چھوٹا سا ایک اپارٹمنٹ ہے جس میں 4 بیڈ روم ہے اور 4 ہی بچے شیئر کرتے ہیں۔ یہ کچن ایریا ہے، اس کے ساتھ ہی اس کے چھوٹا سا لیونگ ہے انہوں نے بنایا ہوا، اور کچن کے ساتھ ہی آپ وہ دیکھیں ڈور کھلا ہے، یہ لانڈری لگائی ہوئی ہے۔ پیچھے ایک بیک یارڈ کا ڈور ہے لیکن بیک پہ کوئی نہیں جاتا، یوں ہی اجڑی پجڑی سی ہوتی ہے۔ میں آپ کو دکھاتی ہوں کس طرح کی بیک ہے، یہ دیکھیں۔ موسم تو بہت ہی خراب ہے، میرے پاس بہت ہی خوبصورت ویڈیوز ہیں یہاں پہ سنو پڑتے کی، اتنے پیارے ویو ہیں کیونکہ پرانے درخت ہیں، بہت ہی خوبصورت۔ اور یہ سارے اپارٹمنٹس ہیں جو ساتھ ساتھ میں اسٹوڈنٹس کے ہی ہیں، سارے اسٹوڈنٹس اس میں رہتے ہیں۔ تو ایک ایک ڈیک بنا ہے لیکن میں نے نہیں دیکھا کبھی کسی اسٹوڈنٹ کو اس پہ باہر نکلتے ہوئے۔ میں ہی جاتی ہوں، اس کو کھولتی ہوں، اس کی ایک ویڈیو بناتی ہوں، خوبصورت سا سین لیتی ہوں، بچہ چیختا رہتا ہے ماما کولڈ 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 آ رہی ہے۔ اور یہ ساتھ میں ہی جو مسجد کا بیک یارڈ۔ اچھا، میں تھک گئی وائس اوور کرتے کرتے، تو آج میں نے جو اپنے سانسوں کی آوازیں ہیں وہ تھوڑی سی نئی کٹ کی ہیں اینڈ میں جا کے، آپ اس کو آج ایسے ہی قبول کر لیں کیونکہ رمضان میں اتنا ٹائم نہیں ملتا کہ آپ اتنا زیادہ ایڈیٹنگ پہ یا وائس اوور پہ ٹائم لگائیں۔ میری بس کوشش ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں کہ میری زندگی جو رمضان میں اور رمضان کے بعد اور پہلے یہاں پہ کیسی ہے۔ آپ دیکھیں کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو ریئل لائف دکھاؤں کینیڈا کی۔ میں کوئی کنٹینٹ کریئٹر اس طرح کی نہیں ہوں کہ میں آپ کو فینسی چیزیں دکھاؤں، میں اپنا وہ دکھاتی ہوں جو اصل ہے، اصلی لائف زندگی کے وہ چیزیں۔ آپ لوگ نئے جو ہے نا کنٹینٹ کریئٹر جو اتنے بڑے بڑے اور ان کی ڈشز اور کھانے دیکھ دیکھ کے ڈپریس نہ ہو، اصل لائف کینیڈا کی یہی ہے، اسٹرگل اسٹرگل اینڈ اسٹرگل، کام کرتے جاؤ۔ چلیے اب آپ شابش جلدی جلدی سے کمنٹ سیکشن میں جائیے اور مجھے بتائیے کہ آپ کو میری یہ اسٹرگل، میری لائف اور یہ لائف ولاگ کس طرح کے لگتے ہیں، اور آپ لوگوں کی لائف کی کون کون سی اسٹرگل ہیں جو میرے ساتھ میچ کرتی ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔